अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 96 न्यूज़ नामा का प्रोग्राम बेलगाम। आज मेरे साथ स्टूडियो में मुल्क के मशहूर सहाफ़ी जनाब अब्दुल सत्तार ख़ान साहब मौजूद हैं। तो इनसे जो मौजूदा सूरत हाल है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ फिर 2/3 अक्सरियत मांग रहे हैं, इस बारे में खान साहब से इनकी राय जानना चाहूँगा। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, ये बिलावल भुट्टो जरदारी एक बात कह रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड। अब लेवल प्लेइंग फील्ड जो अंग्रेज़ी जानते हैं ना, उनको पता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या होता है। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब सियासी तरीके से सियासी इख्तरा निकाली है लेवल प्लेइंग फील्ड की। यानी कि अगर कि जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड के अंग्रेज़ी मतलब पता है ना, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि बिलावल किस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, उसकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, उर्दू किसी तरीके से गुजारा करते हैं वो। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड की जो सियासी इख्तरा है, इसको एलेबोरेट करने के लिए यही होता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, वो कुछ हिस्सों में बटी हुई है। एक जो बड़ा हिस्सा है ना इस्टेब्लिशमेंट का, वो मेहरबान हो गया है बिलावल भुट्टो की नज़र में, वो मेहरबान हो गया नून लीग पर। जो इस्टेब्लिशमेंट का कमज़ोर हिस्सा है वो मेहरबान है पीपल पार्टी पे। तो ये कमज़ोर हिस्से की वजह से बिलावल भुट्टो को ये कहना पड़ रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड वो उसको कहेंगे, सियासी इख्तरा की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट या तो मुकम्मल तौर पर ऐसे हो जाए जो वो कभी नहीं होगी। उसने इंगेज अपने आप को रखना है और इनको इंगेज रखना है, पॉलिटिकल फोर्सेस को उसने इंगेज रखना है अपने साथ और ख़ुद पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ इंगेज रहना है। अब उसमें अगर 50-50 हो जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट का 50% हिस्सा उन्होंने मेहरबानी की हुई है नून लीग पर और 50% ने की हुई है पीपल पार्टी पर, तो फिर मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी मेरे ख्याल में ये कहेंगे कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड है। उससे पहले वो कभी भी इसकी बात नहीं करें। बिलावल भुट्टो की वालदा, मैं खुद चशमदीद गवाह हूँ कि मुशर्रफ दौर में जो ये लतीफ़ खोसा साहब के घर पे एक बीबी ने लॉन्ग मार्च अनाउंस किया था। तो लाहौर के सदर उस वक्त हुआ करते थे हाजी अजीज़ुर रहमान चंद। तो बीबी ने पूछा कि चंद साहब क्या तैयारी हैं लॉन्ग मार्च की। चंद साहब ने कहा जी हमारे 800 वर्कर अरेस्ट हो गए हैं, इतने घरों पे छापे पड़े हैं, इतनी जगह पे उन्होंने रुकावटें खड़ी कर दी हैं। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने फ़ौरन बड़ी सादगी से कहा था कि चंद साहब ये तो आप उनकी तैयारी बता रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तैयारी क्या है। तो उसी तरह ये कुछ गहरी बातें कर जाते हैं। आप जिस वक्त का रेफरेंस दे रहे हैं ना, जिस वक्त की बेनज़ीर भुट्टो थी, जो ज़माना बेनज़ीर भुट्टो का था, जो दौर, जो एरा जिसकी बात कर रहे हैं, उस वक्त एक कन्विक्शन थी, कमिटमेंट थी पीपल्स पार्टी के जालों में। पीपल्स पार्टी का जाला मुझे 10, 12, 15 साल हो गए, अब नज़र नहीं आता। मतलब बेनज़ीर की शहादत के बाद मुझे पीपल पार्टी का जाला नज़र नहीं आ रहा। मेरा सवाल सर, मेरा सवाल ये है कि ये तो तैयारियां जिन कुव्वतों की आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को लाना है, किस तरह लाना है या किस तरह नहीं लाना, या मुख्तलिफ लोगों को क्या क्या पोर्शन, ये तो उनकी तैयारी है। लेकिन ये ड्राइंग रूम खेल रहे हैं। लेकिन ये हो इनकी तैयारी क्या है ओरिजिनली? अब एक बात तय हो गई है, सब सियासी जमातों ने, बल्कि मीडिया ने भी और बल्कि लोगों ने भी ये बात समझ ली है कि पब्लिक की जो इम्पोर्टेंस है या उनकी पब्लिक की, लोगों की जो रेलिवेंस है, वो सिर्फ इस हद तक महदूद हो गई कि इलेक्शन वाले दिन ये हमें वोट दे दें। फैसला कब होना है, जो जिसने डिटरमिन करना है, जिसने तयन करना है उस सिमत का, जो आने वाले वक्त में आपने इख्तियार करना है, किसी ने भी इख्तियार करना है, सियासी रुख ने इख्तियार करना है या सियासी जमातों ने इख्तियार करना है, वो इस्टेब्लिशमेंट के पास होता है। और ये सारी जमातें इस तरीके की एफर्ट में मसरूफ़ हो जाती हैं, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट। आपने एक इंतहाई अहम बात की है कि अवाम का किरदार सिर्फ ये है कि इलेक्शन वाले दिन उन्होंने वोट डालना बस। लेकिन मुझे बताएं कि जिसको वोट डलेगा उसका वोट निकलेगा भी या उसको। एक बात मेरी ज़हन में रख लें, मुनज़्ज़म धांधली पूरी दुनिया में मानी गई। मैं को कई दफ़ा ये बात कर चुका हूँ, मुनज़्ज़म धांधली को पकड़ा ही नहीं जा सकता, इस्टेब्लिश ही नहीं किया जा सकता। तो आप ये कह रहे हैं, आपके कहने का मतलब है कि अब ये आने वाला इलेक्शन जो है मुनज़्ज़म धांधली, और धांधली जो कर सकता है ना, उसका ये नहीं है कि पूरे का पूरा जो स्याको सबाक होते हैं, जो कॉन्टेक्स्ट होता है, उसको बदल के रख दे। अब
پری پول، پولنگ ڈے اینڈ پوسٹ پول، 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. پری پول ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں آپ کافی حد تک مینج بھی کر سکتے ہیں، منوور بھی کر سکتے ہیں. جیسے 2018 میں دیکھیں کیسے مینج کیا جا رہا تھا، کیسے منوور کیا جا رہا تھا. وکٹیں گر رہی تھی کہ وکٹیں گر رہی تھی، اس وقت عمران خان صاحب بڑے خوش ہوتے تھے کسی کی وکٹ گری. اب وکٹیں گرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رہے ہیں، آنے والے وقت کا میں نہیں کہہ سکتا کہ الیکٹیبل رہے ہیں کہ نہیں رہے، لیکن الیکٹیبل سے یہ ہوتا تھا کہ ہر ایک سیاسی جماعت کی کوشش ہوتی تھی کہ الیکٹیبل اس کی طرف آ جائیں. حلقے ہوتے تھے، حلقے میں پارٹی کا ووٹ بھی ہے اور الیکٹیبلز کا بھی ووٹ ہے. وہ پارٹی کا ووٹ اور الیکٹیبل کا ووٹ اگر مل جائے تو جیت آسان ہو جاتی تھی. اب اس میں کوشش میں لگ رہے تھے. پری پول تو یہ ارینجمنٹ ہو جاتا ہے. پری پول میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو الیکشن نہیں لڑنے دینا، مثال کے طور پہ نومینیشن پیپر ہے، آپ نومینیشن پیپر میں ایکچولی جو ڈیفالٹ کر رہا ہے یا کوئی ڈیفیکشن آ گئی ہے اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. اگر اوپر بیٹھے والے کہہ دیں کہ جی اس کو لنگر آن کر دیں، الیکشن تو نہیں ٹل سکتا، لنگر آن کر دیں، تو نومینیشن پیپر میں اس طرح کی مینوورنگ کی جا سکتی ہے کہ جب آپ کو خدشہ ہے کہ یار یہ بندہ لگتا ہے یہ ہماری طرف نہیں ہے دوسری طرف ہے، تو اس کا کچھ سد باب کیا جائے. تو پری پول میں پرسنٹیج جس کو کہتے ہیں نا، پرسنٹیج، فیصد، وہ پری پول میں ایک اچھا خاصا حصہ جو ہے نا وہ مینج اور منوور کر لیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اس وقت عمران خان کی پی ٹی آئی ہے. اب پی ٹی آئی میں جس کو الیکشن لڑنا تھا، جس کو ایم این اے کا الیکشن لڑنا تھا یا پروونشل اسمبلی کا لڑنا تھا، اب وہ تو پیپل پارٹی، وہ تو پی ٹی آئی میں نہیں رہا. ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے نا سوئچ اوور کر چکی ہے، کہیں اور جا چکی ہے. اب جو کوئی دوسرا آئے گا وہ صرف اور صرف پارٹی کا ووٹ، اس کا اپنا ووٹ نہیں ہوگا. اگر یہ کہتے ہیں نا کہ وکیلوں کو 200 حلقوں سے ٹکٹ دے دیا جائے گا، اب وکیلوں کو 200 حلقوں سے ٹکٹ دے دیا گیا، کیا وہ وکیل کی اتنی پسلی ہے جتنی ایک سیاستدان کی جو موجودہ دور میں اور پچھلے وقت میں الیکشن لڑتا رہا، جیتتا بھی رہا، ہارتا بھی رہا. اب اس کے لیے یہ ہوگا کہ یہ منورنگ تو انہوں نے کر لی کہ جناب ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوں گے. اب اگر مجھے کہیں کہ خان صاحب آپ یہ اس حلقے سے لڑ لیں تو میں ہو سکتا ہے میں نہ کر دوں. 90% چانس ہے کہ بھائی میں کبھی زندگی میں اس میں نہیں آیا، میں سپورٹ ضرور کرتا ہوں، الیکشن میں نہیں لڑوں گا. اچھا، اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ 2/3 اکثریت تحریک انصاف حاصل کر لے گی. اس میں چاہے وہ والا حال نظر آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہنس لوں میں، ہنسے کہا لگائیں آپ. اس میں اگر وہ جو محاورہ چلتا تھا کہ کھمبے کو ووٹ دیں وہ جیت جائے، ابھی جو آپ نے بات کی ہے کہ ووٹ ڈالنے کی حد تک، تو وہ تو پھر عوام کا رجحان جو ہے، عوامی رجحان میں کہہ رہا ہوں، وہ دوسری طرف ہے. تو اس کا ہم پوری دنیا میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو ایگزٹ پول ہوتا ہے. ایگزٹ پول کیا چیز ہوتی ہے؟ ایگزٹ پول ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کی بنیاد پر میڈیا ڈیبیٹ کرتا ہے. پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی الیکشن ہوتے ہیں اس سے پہلے ایگزٹ پول نے ہونا ہی ہوتا ہے. پاکستان میں ایگزٹ پول ہوا ہی نہیں ہے. آپ اپنی جگہ بیٹھے کہہ رہے ہوں کہ 3/2 3/4 الیکشن میں کوئی اور آ گیا رزلٹ تو آپ نے کیا کہنا؟ یہ دھاندلی ہو گئی، سمپل سی بات. اور وہ دھاندلی جس کو آپ نے ثابت ہی نہیں کر سکنا. آگے مجھے بتائیں آپ بات، 2013 کے الیکشن ہوئے، ایک دفعہ یہ عمران خان صاحب مان گئے، سب کو کہا کہ میں الیکشن کے رزلٹ کو مانتا ہوں. 2014 میں میں خیر اسٹیبلشمنٹ اور فوج نے کوئی ہرا شاری دی کہ جناب آپ ہم پیچھے ہیں. جب وہ کہہ دیں نا ہم پیچھے ہیں تو مجھے کہہ دیں نا ہم پیچھے ہیں تو میں بھی چل پڑوں گا. اب وہ پیچھے نہ ہوں تو پھر بندہ دبک کے بیٹھ جاتا ہے. اب وہ 35 پینچر تھے، وہ 35 پینچر کہاں گئے؟ وہی عمران خان تھا. کچھ ٹائم گزرا، اس سے پوچھا گیا آپ نے 35 پینچر پہ اتنا آسمان سر پہ کھڑا کر لیا تھا. انہوں نے کہا وہ تو سیاسی بیان تھا. اب بتائیں 35 پینچر آپ کے سامنے کی بات ہے کہ 35 پینچر آپ کو کہاں سے پتا چلا؟ وہ جی ایک سفارتکار تھا، سفارتکار نے بتایا. اچھا ہی سفارتکار نے بتایا. سفارتکار نے کیا بتایا؟ وہ جی نواز شریف کی اور نجم سیٹھی کی گفتگو. اچھا یہ ٹیپڈ کانورسیشن آپ کے پاس ہے؟ وہ باجی ہے، بس آپ کو بتا دیا. اچھا جی اس کو لے کے آ جائیں میدان میں لے کے آ جائیں، عدالت میں لے کے آ جائیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ دونوں کیا بات کر رہے ہیں. اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، کہیں اس کا وجود نہیں تھا. لیکن کیا ہے،
35 پینچر اور پھر الٹیمیٹلی جا کے عمران خان کو کہنا پڑا کہ وہ تو سیاسی بیان تھا. اور پھر عمران خان کے ایک نعیم الحق تھے مرحوم, نعیم الحق نے پریس کانفرنس کی تھی. اس پریس کانفرنس میں نعیم الحق نے کہا تھا کہ جناب امریکی سفیر رچرڈ اولسن نے آغا مرتضیٰ پویا کو بتایا تھا 35 پینچر کا. آغا مرتضیٰ پویا نے عمران خان کو بتایا 35 پینچر کا. یہ نعیم الحق مرحوم جو رائٹ ہینڈ تھے عمران خان کو پریس کانفرنس میں یہ بات کر رہے ہیں. اگلے دن آغا مرتضیٰ پویا صاحب نے پریس کانفرنس کر دی. انہوں نے کہا جی میری تو ملاقات رچرڈ اولسن کے ساتھ ہوتی تھی, اس کا تو وجود ہی نہیں ہے. یہ کس منہ سے بات کر رہے ہیں کہ جی مجھے رچرڈ اولسن نے یہ بتایا 35 پینچر. اب دیکھو میری بات سنیں, ایک سوال صرف پی ٹی آئی سے یہ ہوتا تھا, آپ کے پاس کوئی چیز ہے نہیں, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں نہیں پتا تھا, رچرڈ اولسن نے آغا مرتضیٰ پویا کو بتایا, آغا مرتضیٰ پویا نے ہمیں بتایا. اب بتایا ویئر آر دوز ٹیپڈ کانورسیشن. جب تک ٹیپڈ کانورسیشن میرے ہاتھ میں نہیں ہوگی میں آ کے نہیں کہہ سکتا دھاندلی ہوئی ہے. ہاں میرے پاس آ جائے میں کہوں گا یہ ثبوت ہے. عمران خان صاحب نے یہ بجا طور پہ کہا ہوگا کہ سب کچھ سیکھا ہم نے, نہ سیکھی ہوشیاری. سچ ہے دنیا والوں کہ ہم ہیں اناڑی. بلاول بھٹو نے کہا کہ ان کو ہم نے کہا تھا کہ امپائر کی انگلی پر بھروسہ نہ کیجیے گا. نہیں اس وقت تو میری گزارش سن لیں, میں اس کو ایک سوال کو مکمل انہوں نے عمل کیا تھا عمران خان, وہ تو ہر کنٹینر میں کھڑا ہو کے کہتا تھا امپائر نے انگلی کھڑی کر دی. عرض سن لینا, عمران خان کے ساتھ نہ کبھی ان کا الائنس رہا ہے, نہ ان کے کوئی لنچ اور یہ پیپلز پارٹی کے بلاول صاحب کے یا زرداری صاحب کے. اچھا پیپل پارٹی ان کو مشورہ دے رہی ہے کہ امپائر کی انگلی پہ بھروسہ نہ کرنا, تو کیا وہ میاں نواز شریف کو اور میاں شہباز شریف کو پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی مشورہ دیں گے کہ امپائر کی انگلی پہ بھروسہ نہ کریں؟ ایک بات ذہن میں رکھنا, نواز شریف جب حکومت میں آتا ہے نا تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیدھا ہوتا ہے, فوج کے ساتھ سیدھا ہوتا ہے. تو یہ اتنی اہم انفارمیشن آپ کو ہے تو سیدھا ہوتا ہے, ان کو نہیں ہے. ٹھیک ہے, جن کے ساتھ سیدھا ہوتا ہے ان کو انفارمیشن نہیں ہے. جب وہ جاتا ہے نا پھر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا, وہ پھر آ جاتا ہے, پھر وہ جاتا ہے پھر آ جاتا ہے. اب وہ پھر گیا پھر آ گیا. عمران خان کا مسئلہ بلا کیا ہے, جب حکومت میں تھا تو باجوہ کو ابو کہتا تھا, جنرل باجوہ کو. جب انہوں نے کک ماری, ٹھڈا مارا, باہر نکالا تو باجوہ کے خلاف گالی گلوچ شروع ہو گئی, جلسوں میں گالی گلوچ شروع ہو گئی. یہ مجھے سمجھ نہیں آئے, اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لینی تو حکومت میں ہیں, ٹکر لے, مزہ آئے, دنیا بھی دیکھے کہ ہاں یار ٹکر لے رہا ہے. اچھا خان صاحب, اپنا میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ ہمیں 93 میں 99 میں اور چلے 17 کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں کیوں نکالا, لیکن میاں نواز شریف کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ہمیں 90 میں اور 97 میں اور 2013 میں کیوں لایا گیا. یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے نتیجے میں آئے تھے, تو آپ میری اصلاح کر دیں. میں آپ کو بات بتاؤں, عثمان ہی ہے نا آپ کا نام میرے خیال میں, یقینی طور پہ خیال کو بعد میں رکھتے ہیں, یقینی طور پہ خیال یقین میں بدلتے ہوئے بہت ایسے بھی ہو سکتا ہے, ورنہ خیال خیال ہی رہتا ہے, یقین بڑی دور رہتا ہے. مجھے ایک مرتبہ نہیں مختلف وقتوں میں چینل سے نکالا گیا, مجھے پتا تھا کہ مجھے کیوں نکالا گیا. اچھا سر, اور نواز شریف کو نہیں پتا تھا کہ اسے کیوں نکالا گیا. یہ عجیب سا سوال ہم سے کر رہا تھا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ خان صاحب آپ کو نکال دیا, تو میاں نواز شریف کو تو رسوا کر کے نکالا گیا. نہیں تو نواز شریف کو پتا تھا نا کہ اسے کیوں نکالا, پھر وہ سوال کیوں کرتا تھا کہ مجھے کیوں نکالا. یہ عجیب سی بات لگتی ہے مجھے. نواز شریف کو پتا تھا کہ اسے کیوں نکالا, لیکن پاکستان میں آپ کو یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے لائے کیوں. آپ جن کی مدد سے آتے ہیں تو پھر ان کی تابعداری کرنی پڑتی ہے. شروع دن سے 1947 سے لے کے آج تک, ماں سوائے 1970 کے جب شیخ مجیب الرحمان مشرقی پاکستان سے جیت گیا تھا, ذوالفقار علی بھٹو پاکستان سے جیت گیا تھا, 1947 سے اب تک یہی ہوتا رہا. جو لانے والے ہوتے ہیں وہی نکالتے ہیں. عمران خان کو بھی پیار گود میں لاڈیاں کرتے ہوئے, فیڈر میں دودھ دیتے ہوئے, بڑے پیار کے ساتھ کنگھی بھی کرتے تھے, تیل بھی لگاتے تھے, اسکول بھی لے کے جاتے تھے, چھوڑنے بھی جاتے تھے, لینے بھی جاتے تھے, انگلی پکڑ کے لے کے جاتے. اور کسی ساتھی نے کہا تھا کہ پیمپر بھی چینج کرتے تھے. وہ کیا ہوگا. اسی عمران خان کو جب ٹھڈے مار کے نکالا تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو لانے والے جو تھے انہوں نے نکالا. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب نکالنے پہ شور مچاتے ہیں, نواز شریف میں نکالنے پہ شور مچایا, عمران خان بھی نکالنے پہ شور مچاتا ہے, لیکن یہ دونوں کے پاس اخلاقی طور پہ جرت نہیں ہے کہ کہہ سکے ہمیں لائے بھی وہ تھے, ایسے کر کے نا جیسے ہاں جی ہمیں لائے بھی وہ تھے, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. اچھا خان صاحب, ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ
کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس کی تاریخ مقرر کر دیا اسی ہفتے میں. تو وہ تو ٹھیک ہے، ایک چل رہا تھا معاملہ، لیکن اس کی ٹائمنگ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جب الیکشن آنے والا ہے، کئی بھٹو کارڈ استعمال اور جو آپ کہہ رہے ہیں اس تناظر میں نے اس نظر سے کبھی نہیں دیکھا کہ اس میں ٹائمنگ کوئی چیز ہو. میری نظر سے نہیں گزرا. سر 2011 میں ریفرنس دائر کیا تھا، 23 میں آپ ان دنوں میں لگا رہے ہیں. کیا یہ عوامی ہمدردی ہے؟ یہ واقعہ 1989 کا ہے، 1979 کا. میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ریفرنس 2011 میں آپ 1979 1989 1999 2009 2019 44 سال ہو گئے. 44 سال پہلے اس کو پھانسی دی گئی تھی اور اس وقت دنیا نے کہا تھا کہ جوڈیشل مرڈر ہے. بالکل ایگزیکٹلی ہے یہ. دنیا نے کہا کہ جوڈیشل مرڈر ہے. پاکستان میں سپریم کورٹ جب مہربان ہوتی ہے تو پھر ایسے مہربان ہوتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے جی، اور جب تھوڑا سا اپنا جو خفت ہٹانے کی باری آتی ہے نا کہ تھوڑی مٹی نہ چاڑ لئیے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں اس وقت غلطی ہوگی. اب کے دور میں یہ فیصلہ اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ یہ بھی کہے کہ اس وقت جتنے ججز تھے ان کے بارے میں بھی ہم چلو ریمارکس ہی دے دیں کہ جی اس طرح کے ججز اگر پاکستان کی ہسٹری میں آتے رہے تو ہماری جو سپریم کورٹ ہے وہ اسی طرح بدنام ہوتی ہے. پاکستان کی عدلیہ اسی طرح 130ویں نمبر پہ 25ویں اب یہ عدلیہ ہوتی ہے جو آپ کے لیے راہیں ہموار کرتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ. یہی عدلیہ ہوتی ہے جو آپ کے سامنے اگر رکاوٹیں کھڑی کرے تو وہ کر دیتی ہوتی ہے. 2017 کا جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے نواز شریف کو نااہل کرنے کا، ایک اور عدالتی یہ اس کے اوپر بھی پوری دنیا ہنسی تھی کہ پناما کا کیس ہے، 4 فلیٹس ہیں، آپ کو منی ٹریل دے کے تو پناما کے کیس میں اس کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے، آپ نے اقامہ پہ جا کے کر دیا اس کو. لطیفہ پاکستان اب یہ لطیفہ ہے نا، اب اس سے بڑھ کے کیا. یہ میاں نواز شریف کے ساتھ بہت بڑا زیادتی اور عدالتی طور پہ. اور اس کے بعد کیا ہوا، نواز شریف نے جب یہ کہا نا مجھے کیوں نکالا اور اس کا بیانیہ چلا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ سپریم کورٹ کو فیصلہ تو پناما کے اوپر دینا چاہیے تھا. پناما کے اوپر ان کے پاس ثبوت بھی نہیں تھے، نہ منی ٹریل تھی. منی ٹریل تھی ہی نہیں سرے سے. منی ٹریل پوری دنیا میں آف شور کمپنیز کا جب کیس آتا ہے تو اس میں منی ٹریل از ویری امپورٹنٹ. خان صاحب آپ کا جو یہ ہے آرگومنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ میاں نواز شریف جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ایک بدنما داغ ہے، اسی طرح میاں نواز شریف کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ایک بدنما داغ ہے. اسے دھونے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کو عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے. میرا سوال پھر وہی ہے کہ ٹائمنگ مینی خیز ہے. ٹائمنگ کا میں نہیں کہہ سکتا عثمان صاحب کہ اس وقت اس حوالے. اچھا اس میں یہ بھی ایک فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اس کی کاروائی جو ہے براہ راست دکھائی جائے یا ریکارڈنگ دکھائی جائے. اس بارے میں براہ راست میں یہ ہوا تھا کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے تھے نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یار یہ کورٹ پروسیڈنگز جو ہے نا اس کو براہ راست دکھایا جائے. تو کورٹ پروسیڈنگز جو تھی نا موسٹلی انگریزی میں چل رہی تھی، تو اس میں ہم لوگ دوست بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے کہا کہ آج کورٹ کی پروسیڈنگ اگر اردو میں بھی ہو تو عدالتی زبان کو سمجھنا انتہائی مشکل کام ہے. انگریزی زبان میں اگر کورٹ پروسیڈنگ چل رہی ہیں جو چل رہی ہوتی تو پھر تو ناممکن ہے. کیونکہ ایک طور پر آپ ذہن میں رکھ لیں ہمارے ہاں پسند اور ناپسند پہ چل رہے ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کیس کی نوعیت کیا ہے، شواہد کون سے آئے ہیں، شواہد کن کو کہا جاتا ہے، ثبوت کن کو کہا جاتا ہے. ہم اپنی پسند اور ناپسند ایک آسان سا راستہ ہوتا ہے، پسند اور ناپسند کر کے آپ کہہ دو. ہم جس دن پسند اور ناپسند سے نکلیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا نا کیس کی نوعیت کیا تھی، ثبوت کہتے کس کو ہیں، شواہد کہتے کس کو ہیں. ہم پسند ناپسند کے ساتھ جڑی ہوئی قوم ہے. یہ دنیا میں میرے خیال میں ہماری طرح کے 3-4 ملک ہوں گے پاکستان کے جہاں پسند اور ناپسند پہ چل رہا ہوتا ہے کہ جس کی پسند ہے اسے پوچھو کہ یہ تمہیں کیوں پسند ہے، وہ ایلیبریٹ نہیں کر سکے گا، ٹیکنیکلی وہ ایلیبریٹ نہیں کر سکے گا. خان صاحب پاکستان میں جو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی ہے 109 میں معاونت کہہ لیں یا سہولت کاری میں شاید کبھی بھی نہیں کسی بھی بندے کو نہیں ملی. اور اس میں ایک اور چیز ہوئی تھی کہ ایف آئی اے نے بھی کبھی آج تک قتل کا انکوائری نہیں کی تھی، پولیس ہی کرتی تھی. وہ پہلا کیس تھا جو ایف آئی اے کو دیا گیا تھا. اب یہ بھی ایک بات ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے. 96 نیوز نامہ کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.